نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور Recording in أنفسنا progress. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب هب لي حكمة وفصل الخطاب. All praise is due to Allah. We praise Him, seek His help, and seek His forgiveness. We seek refuge in Allah from whatever evil our hearts conceal and from the consequences of our evil deeds. Whoever Allah grants guidance will never be led astray, and whoever He leads astray will never find guidance. And I bear witness that there is no worthy of worship but Allah. He is alone, has no partner, and I bear witness that Muhammad is His slave and messenger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में इसको क्या क्या नाम दिए, ये किस तरह से अल्टीमेट सक्सेस है। जन्नत की खुशबू अहादीस के मुताबिक 40 साल, 70 साल, 100 साल और 500 साल की मुसाफत से आएगी। ये फ़ासला आमाल के एतबार से भी हो सकता है या फ़ासले के एतबार से, कि हर फासले की मिकदार मुख्तलिफ हो, यानी कि उसको अलग किसी चीज़ से मैयर किया गया हो। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, इनमें से कुछ के नाम अहादीस में ज़िक्र किए गए और कुछ ख़ास तौर पर ख़ास आमाल करने वालों के लिए हैं, और कुछ ऐसे भी खुश नसीब होंगे कि जिनको जन्नत के 8 दरवाज़ों से आवाज़ दी जाएगी। आज इंशाल्लाह हम जन्नत में किस तरह से लोग दाखिल होंगे और उसके बाद कौन कौन से लोग जन्नत में जाएंगे, ये मैं साथ साथ हर मरतबा थोड़ा थोड़ा सा बताती हूँ, कि ताकि हम जन्नत की नेमतें और उसकी वुसअत, उसकी शान के साथ साथ ये भी अपना तज़किया करते रहें, हमारे नफ्स का तज़किया होता रहे कि हमने किस तरह से जन्नत हासिल करनी है, किन किन आमाल की बदौलत जन्नत मिल सकती है। जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रज़ा का मुकाम रखा और जन्नत के दर्जात 100 हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया लाकिन्नल्लज़ीना तक़व रब्बहुम लहुम गुरफ़ुम मिन फ़ौक़िहा गुरफ़ुम मबनिय्यह तजरी मिन तहतिहल अनहार वअदल्लाहि ला युख़्लिफ़ुल्लाहुल मिआद। लेकिन जो लोग अपने रब से डरते रहे उनके लिए बुलंद इमारतें दर्जा बदर्जा बनी होंगी जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह ताला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करते। ये सूरह ज़ुमर आयत 20 है। इसमें जन्नत की बुलंद इमारतों का गुरफ़ात का जिक्र है और जन्नत के 100 दर्जात हैं। एक दर्जे से दूसरे दर्जे के दरमियान 100 साल की मुसाफत का फ़र्क है। रवाहु तिरमिज़ी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम लोग मुझ पे दरूद भेजो तो मेरे लिए अल्लाह ताला से वसीला की दुआ किया करो। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल वसीला क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में आला तरीन दर्जा है जो सिर्फ़ और सिर्फ एक आदमी को हासिल होगा। यानी कि जैसे कि जन्नत के दर्जात के बारे में ज़िक्र है कि 100 हैं और अब बिलियंस के हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं कि किस तादाद से लोग जन्नत में दाखिल होंगे और एक एक दर्जे में बहुत से लोग होंगे, लेकिन वसीला एक ऐसा ख़ास मुकाम सबसे ऊपर वाला है जो सिर्फ एक शख्स के लिए है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सिर्फ एक शख्स को हासिल होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद अखलाक देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि वो मेरे लिए है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्जु अन अकूना अना हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं वही होऊंगा। कितनी आजिज़ी और कितनी खूबसूरती के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि, क्योंकि हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुफ्तगू का अंदाज़ क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अल्फाज का इंतखाब करते, सहाबा से कैसे मुखातिब होते, ये सब चीज़ें हमारे लिए नमूना हैं। आप ऐसा भी कह सकते थे कि मैं जन्नत के सबसे आला तरीन मुकाम में होऊंगा या वसीला मेरे लिए है, लेकिन आपने कितने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल फरमाए कि ये वसीला सिर्फ एक शख्स को हासिल होगा। अर्जु अना अकूना अना हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वही होऊंगा। रवाहु अहमद। अब जन्नत के जो 100 ग्रेड्स हैं उनमें फ़र्क कितना है? हज़रत उबादा बिन सामत से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में 100 दर्जे हैं, हर 2 दर्जों के दरमियान ज़मीन और आसमान का फासला है। सबसे आला तरीन दर्जे का नाम फिरदौस है। फिरदौस से जन्नत की 4 नहरें निकलती हैं, सीहान, जीहान, फुरात और नील। फिरदौस के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है। जब भी अल्लाह ताला से सवाल करो तो यानी कि जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। रवाहु तिरमिज़ी।
اور جنت کے نچلے والے درجے کے محلات اور اوپر والے درجے کے محلات کیسے لگیں گے؟ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ اپنے سے اوپر والے محلات کو اوپر والے محلات کے جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا محسوس ہوگا جیسے دور آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر کوئی تارا چمک رہا ہو. یعنی کہ ظاہری بات ہے اتنی زیادہ دوری ہوگی، اتنا زیادہ فاصلہ ہوگا، اور یہ فرمایا کہ ان کے باہمی درجات کے فرق کی وجہ سے ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس بلند مقام پر انبیاء کے علاوہ اور کون پہنچ سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں پہنچے گا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ لوگ ان درجوں میں ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی. آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین. اللہم آمنا باللہ وصدقنا المرسلین. اے اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے رسولوں کی تصدیق کی. اللہم اجعلنا بفضلک و برحمتک منہم. اے اللہ اپنے فضل اور رحمت سے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیے. اللہ کے لیے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے گھر مشرق کے مغرب سے طلوع ہونے والے چمکدار ستاروں کی طرح نظر آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے گھر جنت میں تمہیں اس طرح نظر آئیں گے جیسے مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والا ستارہ. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. رواہ احمد. یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک وہ ریلیشن جو اللہ نے ہمارا بنایا، بلڈ ریلیشن یا جو نکاح کے بعد ریلیشن قائم ہوتا ہے، یہ وہ ریلیشن ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے اور احکام شریعت پر ہمیں عمل کرنا ہے. لیکن جو اللہ کے لیے تعلق ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ یہ لوگ روزے قیامت بھی ایسے نور کے ممبروں پر کھڑے ہوں گے اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے. لوگ سمجھیں گے کہ یہ انبیاء ہیں، لیکن ان پر رشک کیا جائے گا اور یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو جتنے بھی دین کی کوشش کرنے والے، دین کو پھیلانے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے اور اس کے لیے محنت کرنے والے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعاون صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے. دنیا کا کوئی مقصد نہیں، کسی قسم کی کوئی ذاتی غرض نہیں کہ ہم کسی رشتے کا پاس رکھتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں، یا کوئی احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے، یا اس لیے کہ ہمیں کل کو اس سے کوئی کام پڑے گا، یا کچھ بھی. کوئی دنیا کی غرض نہیں، صرف اور صرف وہ تعلق اللہ کے لیے ہے. تو یہ بہت ہی عظیم ترین عمل ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیں کہ ہم صرف اللہ کے لیے بغیر کسی غرض کے اس طرح کی محبت رکھیں نیک بندوں سے، اور ان کی زیارت کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا عظیم ترین اجر کا باعث ہے. اور اللہ رب العزت ہمارے تمام دین کے کاموں کو خلوص عطا فرمائیں اور کسی قسم کی بھی شیطان کوئی ذاتی غرض اس میں شامل نہ کر سکے. آمین. سابقون وہ لوگ ہیں جو آگے ہی بڑھ جانے والے ہیں، اور اصحاب الیمین وہ لوگ ہیں جو نام اعمال دائیں ہاتھ میں حاصل کریں گے. اصحاب الیمین سے زیادہ درجہ سابقون کا بتایا گیا سورہ الواقعہ میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سابقون کے لیے سونے کے 2 باغ اور اصحاب الیمین کے لیے چاندی کے 2 باغ ہوں گے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. اللہ رب العزت نے جنت تو بے شک اپنی رحمت اور فضل و کرم سے عطا فرمانی ہے، لیکن اس کے درجات یہ سب کے سب ہمیں کیسے ملیں گے؟ یہ اعمال کے حساب سے ملیں گے. کیونکہ ایک شخص جو کوشش کرتا ہے اور ایک جس کی کوشش کم ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور جنت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت ہوگی، کیونکہ صرف جنت میں جانے والے ہم ہی لوگ تو نہیں ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی اور رسول کے صحابہ کرام، ان کے ساتھی اور قیامت تک آنے والے لوگ شامل ہیں. اور کس طرح سے سب سے پہلے کون جائے گا اور کتنی تعداد میں جنت میں کون سی امت ہوگی، اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 قطاریں ہوں گی، روز ان کی 120 ہوں گی، جس میں سے 80 امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوں گی اور 40 باقی امتوں کی. یعنی کہ 120 میں سے آپ یہ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ 2/3 جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور باقی 1/3 دوسری سابقہ امتیں ہیں. رواہ ترمذی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اہل جنت کا 1/4 تم ہوگے؟ ہم نے یہ سن کر خوشی سے اللہ اکبر کہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ اہل جنت میں سے 1/3 تعداد تمہاری ہوگی؟ ہم نے پھر خوشی سے اللہ اکبر کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں سے آدھے لوگ تم ہوگے، اور اس کی وجہ یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال، یا حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے 70,000 افراد کو بغیر حساب اور عذاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، اور ہر 1,000 کے ساتھ مزید 70,000 افراد جنت میں جائیں گے، اور 3 لب بھرے ہوئے اور بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ رواہ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرواتے ہیں، جھاڑ پھونک نہیں کراتے۔ اس سے مراد غیر شرعی دم ہے، وہ شرعی دم جس کے بارے میں قرآن یا حدیث سے ثبوت ملتا ہے، یہ اس کے علاوہ غیر شرعی اور شرکیہ دم ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ جھاڑ پھونک اور یعنی غیر شرعی دم نہیں کراتے، دوسرا بدشگونی نہیں لیتے، یعنی کہ کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو اس پر یہ نہیں سمجھتے کہ ایسا ہوگا تو ہم نے یہ سائن دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اب کچھ برا ہونے والا ہے۔ بدشگونی نہیں لیتے، داغ نہیں لگواتے، اور صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ داغ لگوانا یہ ہے کہ کسی زخم کو آگ سے جلا دیا جائے، کہ اس کی اگر بلیڈنگ وغیرہ ختم نہیں ہو رہی تو اس کو آگ سے داغ دیا جائے۔ یہ پہلے ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اور چوتھی صفت ہے کہ وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ اب کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے جس نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا، یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کون انکار کرنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے جنت میں داخلے پر رضامندی اختیار کی، یعنی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخلے سے انکار کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے منہ پھیرتا ہے یا بدعات پر عمل کرتا ہے، سنت کو چھوڑ کر وہ طریقہ اختیار کرے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں، تو گویا اس نے عملی طور پر کہا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ زبان سے اگرچہ نہیں کہتا، لیکن اس نے زبان حال سے کہا کہ میں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ حضرت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرائض کے علاوہ 12 رکعت نوافل ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث میں 12 نفل رکعات کا ذکر ہے۔ ایک ترمذی کی روایت ہے جس میں سنت رواتب یعنی سنت مؤکدہ کا ذکر کیا گیا، اور اس میں یہ نام لے کر ذکر کیا گیا کہ جو شخص فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے فرائض کے بعد 2 رکعت یعنی کل 12 رکعتیں ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور اس میں سنت موقدہ جو پورے دن میں 12 ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ جبکہ یہ جو مسلم کی حدیث ہے حضرت ام حبیبہ سے روایت، اس میں یہ ہے کہ جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرائض کے علاوہ 12 رکعات نوافل ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ کبھی اگر آپ سے سنت مؤکدہ رہ جائیں، یعنی کہ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ سفر میں ہیں مثال کے طور پر، اور آپ نماز قصر پڑھتے ہیں، اس میں آپ سنت نہیں ادا کرتے، یا کسی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے نماز جمع کی، اس میں بھی ہم نماز جمع کرتے ہوئے سنت نہیں ادا کرتے، اور اسی طرح سے کبھی آپ کو بہت جلدی ہو یا کوئی بیماری کی وجہ سے، کسی ایسے مسئلے کی وجہ سے آپ نے صرف فرض ادا کیے اور آپ سنت مؤکدہ ادا نہیں کر سکے، تو پھر یہ کوشش کریں کہ صلاۃ الضحیٰ یا تہجد یا کسی اور طرح سے کچھ اور نوافل پڑھ کر 12 رکعتیں پوری کر لیجئے تاکہ ہمیں یہ اجر حاصل ہو جائے۔ خاص 12 رکعتوں کے لیے جو سنت موقدہ ہیں ان کے لیے یہ اجر ہے، وہ ترمذی کی روایت ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت میں صرف بغیر کسی شرط کے، یعنی کہ صرف کہا گیا کہ 12 رکعتیں، اس میں نہ تہجد کا، نہ نماز کے بعد کی سنتوں کا، نہ کسی اور نفل نماز کا ذکر ہے، بس جو شخص اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا تو اس میں تہجد کے نوافل بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس میں صلاۃ الضحیٰ بھی شامل ہو سکتی ہے، صلاۃ الاشراق، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ویسے اللہ کی رضا کے لیے کوئی نوافل پڑھے وہ بھی آ جائیں گے۔ کئی مرتبہ آپ استخارے کے لیے 2 نوافل پڑھتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ بھی آپ نے فرائض کے علاوہ پڑھا 12 رکعتیں پڑھ لیں پورے دن میں، تو انشاءاللہ اس شخص کے لیے بھی جنت میں ایک گھر اللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ کی کبھی سنتیں رہ جائیں تو آپ اور مزید کسی اور وقت میں نوافل پڑھ کر 12 کی گنتی پوری کر لیجئے۔
حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھو، ان سے تعلق ختم نہیں کرو۔ جب وہ شخص پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کر لیا تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس میں 3 ارکان اسلام شامل ہیں، یعنی اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ 3 پلرز آف اسلام ہو گئے۔ اور اس کے بعد خاص طور پر صلہ رحمی کا یعنی معاملات کا ذکر ہے۔ پہلی 3 چیزیں تو اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ جو صلہ رحمی ہے یہ خالصتاً ہمارا معاملات والا سلسلہ ہے، اور یہ جو چیپٹر ہے یہ بڑا ٹف ہے، کیونکہ ہم اللہ کی عبادات میں اگر کوئی کمی کوتاہی کر بھی دیتے ہیں نا تو اللہ نے معافی کا بڑا وسیع دروازہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ احادیث میں یہ ذکر ہے کہ ایک شخص اگر اپنی پیدائش کے دن سے لے کر مرتے دم تک چہرے کے بل گھسڑتا رہے اللہ کی عبادت میں یا سجدے میں پڑا رہے تو وہ قیامت کے دن اپنے اس عمل کو انتہائی حقیر سمجھے گا، وہ کبھی بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ تو جتنا کریں گے اتنا اس کا اجر مل جائے گا فرائض کے علاوہ۔ لیکن جو معاملات ہیں، جو اللہ رب العزت نے یہ معاملات والا چیپٹر رکھا، اس کا بدلہ دلایا جائے گا اور قیامت کے دن میزان لگے گی، ہر شخص نے جس پر جو زیادتی کی وہ سامنے آ جائے گی۔ ہم نے کسی کو ناگواری سے دیکھا، کسی کو کوئی ایسا لفظ کہہ دیا، یا ہمارے ایٹیٹیوڈ سے کسی کو تکلیف ہوئی، یا کوئی ہم نے کسی کے بارے میں زبان یا اپنے اختیار سے کچھ غلط کیا، وہ سب کا سب قیامت کے دن بدلے کی صورت میں پورا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خوف کھانا چاہیے، اور یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ یہ چیپٹر بہت ٹف ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ دین صرف نماز روزے کا، صوم و صلاۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ معاملات پورا ایک چیپٹر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی چیزیں نظر آتی ہیں، اور اگر باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ کس شخص کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر اس شخص کے لیے کہ جو اچھی بات کرے، اطاب الکلام یعنی کہ بڑا طیب، بڑا پاکیزہ، بہترین کلام کرے، اس میں کسی قسم کی بدخلقی، سختی یا بیڈ لینگویج نہ ہو، کھانا کھلائے، بکثرت روزے رکھے، اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں تو اٹھ کر اللہ کے لیے نماز پڑھے۔ اس کے عربی کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، اطاب الکلام و اطعم الطعام و ادام الصیام و صلی اللہ باللیل والناس نیام، رواہ ترمذی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی گفتگو میں بہترین کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ایسی تھی کہ کبھی بھی نامناسب بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں نکلتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دیں کہ کوئی ایسی نامناسب بات کبھی بھی ہماری زبان پر نہ آئے۔ اور کھانا کھلانے سے 2 طرح کے لوگ مراد ہیں، ایک تو مساکین، اور ان کو کوئی اگر کھانا کھلا نہیں سکتا، اس کی ترغیب دلانے پر ہی، دوسروں کو اس بات پر آمادہ کرنے پر ہی بہت زیادہ اجر ہے، جیسا کہ سورہ الماعون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فویل للمصلین، کہ ان نمازیوں کے لیے، یعنی ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ وہ شخص جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے اور یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ کھانا کھلانا تو بہت افضل کام ہے، اگر اس کی ترغیب بھی دلا دی جائے اس پہ بھی بہت زیادہ اجر ہے، اور وہ قابل مذمت اور قابل پکڑ ہے شخص جو ترغیب بھی نہیں دلاتا۔ تو اس لیے ہم 2 قسم کی کیٹیگری میں تقسیم کریں گے، ایک وہ جو کہ مساکین ہیں، ان کو کھانا کھلانا یا اس کی ترغیب دلا دینا بھی بہت افضل عمل ہے، اور ایک ہر اس شخص کے لیے جو ہمارے گھر میں ہے یا مہمان یا مالدار بھی ہو، اس کو بھی کھانا کھلانے کا اجر ہے۔ یقیناً مساکین کا اجر زیادہ ہوگا، یعنی کہ ان کو کھانا کھلانے کا اجر بہرحال زیادہ ہے، لیکن آپ کسی بھی شخص کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ آپ کے لیے جنت میں لے جانے والا کام ہے، اس کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روز قیامت بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، دائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال، بائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال، سامنے دیکھے گا تو اس کو آگ نظر آئے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی بھی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی درمیان میں سفارش کرنے والا یا بات بنانے والا نہیں ہوگا، خود اللہ رب العزت مخاطب ہوں گے۔ لہٰذا اتقوا النار، آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، یعنی کہ پوری کھجور بھی نہیں،
آدھا بھی نہیں کہا گیا، کہا اس کا ایک ٹکڑا بھی اگر آپ صدقہ کر دیتے ہیں، اتنا بھی کسی کو دے دیتے ہیں، اس سے بھی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ تو پورا پراپر کھانا کھلانے کا اجر کتنا زیادہ ہوگا۔ تو ہم اگر جیسے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے، یعنی کہ بڑی معمولی سی چیز، آپ تھوڑے سے گریپس آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کی پلیٹ میں ہیں، آپ کے ہاتھ میں 2-3 کھجوریں ہیں، آپ کے پاس ہاتھ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پاس کسی چیز کا نمکو کا پیکٹ ہے، آپ کچھ بھی ایسا کرسپس کھا رہے ہیں، کچھ بھی ایسی یعنی کہ معمولی سے معمولی چیز جو آپ اپنے تصور میں لا سکتے ہیں وہ آپ کے پاس ہے، اور آپ اپنے ساتھ بیٹھے، آپ کے پیرنٹس ہیں، سبلنگس ہیں، وائف ہے، ہسبینڈ ہیں، بچے ہیں، کوئی اور ہے، اس کو ساتھ میں ذرا سا آفر کرتے ہیں، اور وہ اس میں سے اگر ایک بائٹ لے لے، ایک چمچ لے لے، ذرا سا بھی چکھ لے، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے اور آپ کو آگ سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ یعنی کہ یہ کرتے رہیں، یہ کبھی نہیں کہ آپ دیں گے تو آپ کا کم ہو جائے گا، ایسا لالچ اپنے دل سے نکال دیں، اپنے نیبرز کو کھانا گفٹ کریں، جس کو بھی آپ کھانا کھلا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی خاص طور پر ہمارا کوئی موقع ہوتا ہے، ہمارا رزلٹ آیا، کوئی ایسی خاص بات ہوئی، تو سب کہتے ہیں اچھا آپ مٹھائی کھلائیں، کھانا کھلائیں، تو کچھ لوگوں کو بہت برا لگتا ہے، یا سیلری زیادہ ہوئی ہے کھانا کھلائیں، تو کچھ کہتے ہیں کہ ہاں اس لیے یہ ہمیں خوشی کا موقع ملا ہے کہ ہم دوسروں کو کھلاتے رہیں۔ تو اگر آپ اللہ کی رضا اور اس نیت سے کہ اس کے بدلے ہمیں جنت ملے گی، اگر آپ کھلائیں گے تو آپ کے لیے اجر ہے۔ میں نے آپ کو پہلے یہ چیز کلیئر کر دی کہ مساکین کو کھلانے کا اجر ہر حال میں زیادہ ہے، کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور باقی جو ہم اپنی فیملی، فرینڈس، نیبرز کو، جس کو بھی ہم کھلاتے ہیں، ہر چیز پر اجر ہے۔ تو اپنے گھر والوں کو بھی محروم نہ کریں، ان کو بھی کھلائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خاص بات، کچھ لیڈیز، جیسے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو میرڈ لیڈیز ہیں یا کچھ ان میرڈ بھی بیٹیاں ہوتی ہیں جو کہ کوکنگ کرنے کو بہت برا سمجھتی ہیں، یعنی کہ ان کو پسند نہیں ہوتا، اور وہ کہتی ہیں اتنی گرمی میں ہم نے کوکنگ کی اور کیسے سب مزے سے کھا گئے، اور کوکنگ کرنا ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ یہ نیت کریں گی کہ کھانا کھلانے پر جنت مل سکتی ہے، تو آپ تھوڑی سی مشقت کرتی ہیں، تھوڑی سی گرمی برداشت کرتی ہیں، تو اس کے بدلے آپ کو اتنی خوشبودار اور ٹھنڈک والے باغات ملیں گے۔ تو یہ کتنی ہی کم مشقت ہے اور کتنی آسانی سے آپ اس چیز کو حاصل کر سکتی ہیں، لیکن اگر ہم اس کو مشقت اور ایسا کہہ لیں کہ ٹھیک سمجھیں گے تو پھر تو ہم کبھی بھی خوشی سے کوکنگ نہیں کر سکتے۔ تو کوکنگ کرنا اللہ کے ہاں، یعنی کہ کھانا پکانا اور اس کو کھلانا دوسروں کو، اللہ کے ہاں بہت ہی زیادہ درجے والا عمل ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ کو اگر کچھ بنانا پڑے، جیسے کہ خاص طور پر آپ کو رمضان میں سحری اگر بنانی پڑتی ہے، وہ بھی نفس کے لیے بہت مشقت والا عمل ہے۔ ایک جاگنا اس کے لیے مشقت والا عمل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہوگی، تیسرا یہ کہ آپ کا جی چاہے گا کہ جتنی دیر میں ہم یہ چولہے کے آگے کھڑے ہیں، اس سے زیادہ بہتر نہیں کہ ہم کچھ نوافل پڑھ لیتے، تہجد کا ٹائم ہے ہم کچھ دعا کر لیں، بے شک اس کا بھی اجر ہے، لیکن کھانا کھلانے کا بہت زیادہ اجر ہے۔ تو ہم کھانا کھلانے کو صرف اس حد تک محدود نہ کریں کہ بس کبھی کوئی موقع ملا تو کسی مسکین غریب کو کھلا دیا، تو نہیں، بلکہ ہر چیز جو آپ کے پاس ہے، آپ کی پلیٹ میں ہے، آپ کے پیکٹ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، دوسرے کو آفر کریں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کسی کو ایک انگور دیا، تو اس نے کہا صرف ایک انگور، تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ کیا تم نے آیت نہیں پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ بھر بھی نیک عمل کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ تو انگور میں تو بہت سے ذرے ہوتے ہیں، انگور تو ایک ذرے سے کتنا زیادہ بڑا ہے، تو اگر آپ اتنا بھی دے سکتے ہیں، یعنی کہ معمولی سے معمولی چیز کی بھی اللہ تعالیٰ قدر فرماتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں کہ آپ بہت بڑی بڑی چیزیں لے کر جائیں گے تو قبول ہوں گی، بلکہ اگر آپ اتنا سا بھی کر سکتے ہیں، کہا کہ ایک اگر کھجور کے ٹکڑے سے بھی تم بچ سکتے ہو، اس سے بھی بچو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس ہم صرف اتنا ہی دیں، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہم سے ہو سکے کھلائیں، اور اس میں آپ کے اقربین، آپ کے گھر والے سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ، اور مساکین کا اجر بے شک زیادہ ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایسا بھی ہے کہ کچھ لیڈیز جب آفس میں ہوتی ہیں، باس کے لیے چائے بنا دیتی ہیں، گھر میں ان کو کوئی کہے، پیرنٹس کہیں، ہسبینڈ کہے، تو کہیں گے کیا ہم آپ کے ملازم ہیں جو آپ کو بنا کر دیں؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جب اللہ کی طرف نظر کرنی ہے اور جنت حاصل کرنے کی نیت سے کسی کو چائے پلانی ہے، کھانا بنا کر دینا ہے، تو آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ رکھنا ہے۔ اللہ کے بندے کے لیے آپ نے کھانا بنایا، چائے بنائی، اس کو پیش کیا، اجر آپ نے اس شخص سے نہیں لینا، آپ نے اللہ سے لینا ہے۔ جب آپ نظر رکھیں گے کسی شخص کی طرف، ہاں اس کو تو جب بھی بنا کر دیں، اس نے تو کبھی ہمیں تھینکس بھی نہیں کہا، نہیں، پھر ہمارے میں غرض شامل ہو جائے گی۔ سورہ الدہر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تمہیں اللہ کے چہرے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ، اس کا دیدار نصیب ہو۔ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، تم سے کوئی ریٹرن، کوئی ریوارڈ، کسی قسم کا تھینکس، شکریہ ہم نہیں چاہتے۔ آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے،
اور اللہ رب العزت آپ کو ریوارڈ دیں گے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیونکہ ہمیں لوگوں سے تھینکس یا کسی ریٹرن کی امید نہیں رکھنی چاہیے. مل جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو قلیل من عبادی الشکور, اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں بہت ہی کم شکر گزار ہیں. سوچیں لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کسی کو ایک پلیٹ کھانا بنا کر دے دیتے ہیں تو کیا آپ تھینکس یا ریٹرن کی امید کریں گے؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پوری زندگی دیتے ہیں اور لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اس لیے اس چیز کی فکر نہ کیا کریں. اور جو کثرت سے نفل روزے رکھے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں. اور تہجد پڑھنا, جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اٹھ کر اللہ کے پاس جانا, یعنی کہ جائے نماز پر کھڑے ہو کر, تو یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.